वस्सलाम अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस मोहतरम महीना है। ताक रातों में से ताक रात है आज 23वीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी मेहनतें, मेरी और आपकी हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए। ये ख़्याल मत करना कि हम थोड़े से लोग बैठे हुए हैं। जन्नत में थोड़े लोगों ने जाना है, जहन्नम में ज़्यादा लोगों ने जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैगाम मिलेगा, ऐ मेरे आदम, जन्नतियों को अलग कर दो, जहन्नमियों को अलग कर दो। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवाल करेंगे, पूछेंगे, क्या मौला करीम, किस हिसाब से जन्नतियों को अलग करूं और जहन्नमियों को अलग करूं? तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा है कि अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम मिलेगा, मेरे आदम, 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नमी। ये जब मैं हदीस पढ़ता हूँ ना, तो ज़ाहिर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच्ची है। राई के दाने बराबर भी उस पर फ़र्क कोई नहीं। तो मेरे दिल में जब ये ख़्याल आता है तो फिर मैं मसाजिद की तरफ नज़र मारता हूँ। एक महल्ले में हज़ारों लोग रहते हैं और उस महल्ले में एक सफ़ भी शायद नमाज में मुकम्मल नहीं होती। तो मेरे भाइयों, मैं और आप खुशकिस्मत हैं और थकना नहीं, बैठे रहना है। मैं सुबह 3 बजे का उठा हुआ हूँ। अल्लाह की कसम है कि 1 सेकंड भी आराम नहीं मिल सका। बूढ़ा आदमी हूँ, सवाब की नीयत से आया हूँ। अल्लामा साहब जानते हैं, ये बाकी मौलवियों को लिफाफे देते हैं, मेरे लिफाफों वाला कोई चक्कर नहीं।
اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے یہ بیٹھنا جو ہے ہمارا، یہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا، اس کی قیمت پڑے گی قیامت والے دن بہت بڑی۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جو نیکی ہے اس کی قدر کوئی نہیں، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، کیا کر کے کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باپ بھی صحابی اور بیٹا بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا خادم، کتنے عظیم لوگ تھے وہ کہ اب قیامت تک ایسے لوگوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ جس دن عبادت کم ہوتی تھی نا، خیال کرتے تھے کہ آج کچھ مصروفیت رہی، نفلی عبادت نہیں کر سکا، تو وہ صبح فجر کی نماز پڑھ کے نا منڈی چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ صبح لوگ اب تو نماز بھی نہیں پڑھتے اور منڈی خرید و فروخت کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منڈی چلے جایا کرتے تھے۔ جو ساتھی ساتھ ہوتا، کئی دفعہ انہوں نے پوچھنا، حضرت آپ منڈی گئے تھے، مجھے بھی ساتھ لے گئے تھے، چکر لگا کے واپس آ گئے ہیں، کچھ خریدا نہیں، کچھ لیا نہیں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میرے دوست، میں جس مقصد کے لیے گیا تھا نا، میرا وہ مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد کیا تھا کہ صبح صبح منڈی میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ان سے ملتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ، السلام علیکم کہتے تھے اور سمجھتے تھے کہ میری آج نیکیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، السلام علیکم کہیں تو کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10۔ جواب دینے والوں کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیوں تک پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ اتنی اہمیت جو ہے وہ نیکیوں کی تھی ان کے نزدیک، شاید ہمارے نزدیک اتنی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ قرآن نے کہا ہے نا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ 4 باتیں فرمائی ہیں اس مقام ذیشان پر اللہ تعالیٰ نے۔ پہلی بات کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، آپ بھی تشریف فرما ہیں، ایک وقت آئے گا کہ ہم قبرستان کے مہمان بنے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ قیامت والے دن سب کچھ کلیئر ہو جائے گا، پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زندگی ہے یہ بالکل عارضی بنائی ہے۔ میری جو گفتگو ہے علماء سے ذرا ہٹ کے ہوتی ہے۔ علماء کرام ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، بڑے علم والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں تو گناہ گار بندہ ہوں، دنیا دار بندہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے میرے جیسے گناہ گار کو زمین سے اٹھا کے ممبر رسول پہ بٹھا دیا۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے۔ آپ بھی دیکھیں، خوش نصیب ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں،
نماز ادا کی ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں انشاءاللہ میں سناؤں گا اور آپ سنیں گے۔ اور اس موقع پر یہ دنیا کے جو مشیر ہیں، جو وزیر ہیں، یہ جو افسر ہیں، یہ جو ان کا پروٹوکول آپ کو نظر آتا ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہاں بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں، جس جگہ میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو مزہ، جو سکون، جو لطف، جو اطمینان اللہ کے گھر میں ان دریوں میں بیٹھ کے، ان صفوں پہ بیٹھ کر، ان قلینوں پہ بیٹھ کر آتا ہے نا، وہ عالی شان دفتروں میں بیٹھ کر نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے۔ تو یہ جو دنیاوی پروٹوکول ہے نا، اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پروٹوکول دکھاتا جو مساجد کے اندر، جو دینی پروگراموں کے اندر اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول کر کے کرتے ہیں۔ ہر اس جگہ پر، چاہے آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو پروٹوکول ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہی سمجھتے ہیں کہ اس پروٹوکول کی اہمیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا، حضرت صاحب کی محنتیں، حجاج اللہ صمدانی صاحب نے یہ جب مرکز بنایا تھا نا، تو یہ ان کی ہمت ہے۔ اب تو ماشاءاللہ بڑی رونق ہو گئی، اللہ تعالیٰ اور رونق میں اضافہ کرے۔ یہاں پہ بندہ ہی شاید کوئی کم گزرتے تھے، اور میاں شبیر صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، تندرستی دے، شروع سے دیکھ رہے ہیں کہ اس نیکی کے کام میں ماشاءاللہ حجاج اللہ صمدانی صاحب کے یہ بازو ہیں، اور ان کی محبتیں ہیں، ان کی شفقتیں ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہی زندگی مزے والی ہے۔ یہ آپ سے کو پوچھے، ہم سے پوچھے۔ میں جب جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں نا، میں بڑا مصروف آدمی ہوں اللہ کے فضل سے، لیکن میں جب مسجد میں جاتا ہوں 4-4, 5-5, 6-6 گھنٹے میں مسجد سے نکلتا ہی نہیں۔ کئی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، انہیں پتہ ہے میری مصروفیت کا، مجھے اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں چلتا، میں وہاں جاؤں میرا نکلنے کو دل ہی نہیں کرتا، اتنا دل لگتا ہے مسجد کے اندر کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے وقت کہاں سے مل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں کہاں سے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا بڑی عارضی ہے۔ اور میں نے ابھی ابتدا کے اندر ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے نا ایمان والوں کو، 88 مرتبہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب الرحمن نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کیا ہے۔ اب دیکھو نا، کوئی جلسہ ہو، کوئی درس ہو، بڑے بڑے ہمارے نامور علماء کرام آتے ہیں، لوگوں کا رش ہوتا ہے، لوگ محبت کے پھول نچھاور کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے، علماء سے محبت کرنی چاہیے۔ علماء جو ہیں یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ ہیں، یہ سمجھیں بہت بڑی دولت ہے آپ کے لیے۔ اور ادھر اللہ رب الرحمن خطاب فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے 88 مرتبہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ ذرا غور فرمائیے گا، یہ قرآن پاک کے چند لفظ ہیں، لیکن اس میں اللہ رب الرحمن نے کہا ہے
اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے فرما دو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ ذرا غور فرمانا ان لفظوں پر۔ یہ آپ نے آیت بڑی دفعہ سنی ہوگی، لیکن قرآن پاک کی اس آیت کے ٹکڑے پر ذرا ٹھہر کے غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں مجھے بھی اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی دیکھنا چاہیے، سوچ و فکر کرنی چاہیے۔ اگر 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بس یہی کافی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ کیا فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے اس کے پیچھے نہ لگنا، اس کے پیچھے نہ لگنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اپنے تمام پیپر جو ہے نا ان کو آؤٹ کر دیا۔ یہاں کسی اسکول کا، کسی کالج کا، یونیورسٹی کا کو پیپر آؤٹ ہو جائے نا تو لوگ احتجاج کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے پیپر اپنے آؤٹ کر دیے ہیں۔ اب دیکھو نا، جب قبر میں جانا ہے تو جب قبر میں لٹا کے مٹی ڈالنی ہے نا تو گھر والوں نے بھی واپس آ جانا ہے اور مال بھی واپس آ جانا ہے۔ وہ جو چارپائی لے کے جاتے ہیں اس پہ جو کپڑا ڈالتے ہیں وہ بھی واپس آتا ہے کہ نہیں آتا؟ سورہ کاف کے اندر ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات، صرف عمل جو ہیں وہ ساتھ جانے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہ سوال بھی آؤٹ کر دیے ہیں، فرمایا 3 سوال ہونے ہیں قبر کے اندر۔ اللہ کے بارے میں پوچھا جانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جانا ہے، اور یہ جو اللہ نے دین عطا فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اس دین کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ 3 سوال ہونے ہیں۔ یہ جس طرح کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ایک سمندر کو نا کوزے میں بند کر دیا۔ 3 سوال یہ تم سے ہونے ہیں، مجھ سے ہونے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کی تیاری کر لو، اور وقت پتہ نہیں کب آ جانا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، موت میرے گھر روز مار دیے پھیریاں، موت تیرے گھر روز مار دیے پھیریاں، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، کلا اتھوں آیا ہے تے کلا اتھے جانا ہی، تیاں پین تیریاں نہ کم تیرے ہونا ہی، جنہ لئی تو راتی دینے، جنہ لئی تو راتی دینے کرے ہیرا پھیریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں، قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں، او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، او مان کا دا کرنا ہے حسن تے جوانی دا، او زندگی ہے تیری جویں بلبل آئے پانی دا، او میریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں میریاں، او تیریاں تے ساواں بھی نہیں اپنیاں تیریاں،
قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے میریاں قبر نو اڈیکاں روز رہندیاں نے تیریاں ایک اور درد دل رکھنے والے نے نا بڑے سمجھانے کے انداز میں نا شاعری کی ہے بس اللہ سمجھ ہمیں عطا فرما دے جس وقت موت کا وقت آ جانا ہے نا موت کا فرشتہ آ جانا ہے میرے بھائیوں بڑا مشکل وقت ہے ہم نے کبھی سنجیدگی کے ساتھ سوچا ہی نہیں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا حقیقت ہے وہ پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اللہ جانے میرے نال اگے کی ہونا ہے ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے اللہ جانے تیرے نال اگے کی ہونا ہے ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے او پین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے او پین پائی یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے او جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے کتنی محنت کر کے انسان مکان بناتا ہے کوٹھیاں بنگلے جائز ناجائز اللہ اکبر اللہ حلال کی کمائی میں برکت ڈالتا ہے اللہ حرام کی کمائی سے بچا کے رکھے حلال دے تھوڑا دے یا زیادہ دے او پین پہ یار بیلی سارے چھڈی جانا ہے اور جدے وچ رہندا سیں حویلی چھڈی جانا ہے اور مکے جدوں سا تیرے مٹی دا تو ہونا ہے مکے جدوں سا میرے مٹی دا میں ہونا ہے ساریاں نے بہ کے پھر میرے کول رونا ہے ساریاں نے بہ کے پھر تیرے کول رونا ہے یہ حلال اور حرام کی بات آئی ہے تو ایک حدیث سن لیں مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس سے پہلے یہ حدیث نہیں سنی ہوگی کیونکہ علم بڑا وسیع ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے علماء کو سنا ہے لیکن یہ حدیث کسی نے بیان نہیں کی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے ہیں میرے صحابہ پہلے زمانے میں نا ایک آدمی تھا وہ شراب کا کام کرتا تھا پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا وہ شراب کا کام کرتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے اور میں یہ بیان کرنے لگا ہوں ذمہ داری سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شراب بیچا کرتا تھا نا فروخت کیا کرتا تھا ایک وقت آیا اسے پیسوں کی بڑی ضرورت پڑ گئی بعض کا تو ہوتا ہے نا انسان چاہے مالدار بھی ہو غریب ہو امیر ہو تو کسی وقت ضرورت پڑ جاتی ہے اسے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی اس نے کیا کیا اس میں 2 حصے پانی ملا لیا شراب کے اندر 2 حصے پانی ملا کے وہ شراب لے کے کشتی میں بیٹھا اور جس علاقے میں وہ شراب بیچا کرتا تھا وہاں پہ چلا گیا بڑی سبق آموز بات ہے جب وہاں گیا شراب بک گئی ظاہر پانی ڈالا ہوا تھا پیسے آ گئے ایک حصہ شراب تھا اور 2 حصے پانی تھا جب پیسے اکٹھے ہو گئے سکے کافی اکٹھے ہو گئے گتھلی میں ڈالے اس نے واپس کشتی میں سوار ہو گیا واپس آنے کے لیے تو ایک بندر اس نے خریدا چھوٹا سا جب کشتی میں سوار ہوا آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ جو کشتی ہوتی ہے نا اس کے پیچھے ایک بانس لگا ہوتا ہے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جو بندر تھا نا اس نے وہ اس کے جولی سے تھیلی جو ہے اس کو چھینی اور اوپر جا کے بانس کے اوپر بیٹھ گیا
میاں صاحب یہ حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں بڑا سبق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرمانات ہیں اس میں سبق ہی سبق ہے۔ وہ اوپر بیٹھ گیا، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ 2 سکے نکال کے پانی میں پھینک رہا ہے دریا میں، اور 1 سکہ اس کی جولی میں پھینک رہا ہے۔ سمجھ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ 2 اسے پانی ڈالا تھا اس نے، 2 سکے وہ دریا میں ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، اور 1 سکہ اس کی چولی میں پھینکتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دودھ کا دودھ پانی ہو گیا کہ نہیں؟ حرام مال نکل گیا، حلال جو تھا وہ اس کی جولی میں آ گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ زندگی ہے جتنی بھی ہے اس کی فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو جا کے پوچھتے ہیں کہ تجھے جو لسٹ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی، کہیں اس میں میرا نام تو شامل نہیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے پوچھا کہ اخلاص تھا ان کے دل کے اندر، لیکن اتنی فکر تھی، اتنی محنت کر کے بھی، اتنی دین کی خدمت کر کے بھی ہمیں تو فکر ہی کوئی نہیں۔ پوچھا جو منافقین کی لسٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے اس میں میرا نام تو شامل نہیں ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ جناب عمر کے آنے سے اسلام میں مضبوطی آئی ہے، اسلام کو تقویت ملی ہے۔ وہ عمر فاروق جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرمایا کرتے تھے اس کی گارنٹیاں کائنات کے رب نے دی ہیں قرآن پاک کے اندر، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ۔ اللہ کے نبی اپنے پاس سے بات نہیں کرتے تھے۔ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ذات اقدس وہ ذات ہے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے، فرمایا عمر میں نے جنت میں ایک بڑا عالی شان محل دیکھا، اللہ اکبر۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ محل میرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، سونے محبوبہ یہ محل جناب عمر فاروق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ کیسے کیسے لوگ تھے، لیکن ان کو دین کی فکر، آخرت کی فکر کتنی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں درخت کا پتا ہوتا، یعنی مجھ سے حساب کتاب نہ لیا جاتا۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، قرآن پاک کا میں ترجمہ ضرور پڑھتا ہوں روز، چاہے 5-6 آیتوں کا پڑھوں۔ جب قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتے ہیں نا، جو آپ بھی پڑھا کریں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، قرآن پاک کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو بے شمار چیزوں کا، باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ آپ روز 10-10 پارے پڑھیں، ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ ترجمہ نہیں نہ پڑھتے تو آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو قرآن پاک اس طرح ترجمہ جب پڑھیں گے نا تو اس طرح ہوتا ہے جب ہم آپس میں 2 بھائی یا 2 دوست بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک اس طرح قرآن پاک باتیں کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم جاری کیے ہیں،
اور میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے پیپر آؤٹ کر دیے ہیں، سارے کے سارے، اور یہ بھی اللہ کا خاص احسان ہے، خاص کرم ہے، خاص فضل ہے۔ اب دیکھو نا ایک اور مقام سنو، فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیپر آؤٹ کر دیا، فرمایا کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، دنیا میں اور آخرت میں عزت پانا چاہتے ہو، تو قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، کہ میرے پیغمبر کی پیروی کر لو، میرے پیغمبر کی تابعداری کر لو۔ اللہ جی آپ کے پیغمبر کی تابعداری کریں گے، فرما برداری کریں گے، اطاعت کریں گے، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ہم اس لیے بیٹھے ہیں نا، اور تو میرے بھائیو لالچ کوئی نہیں، یہ کھانے پینے کا کوئی لالچ نہیں کسی کو ہوتا، ماڑا بھی کھا کے سوتا ہے، تگڑا بھی کھا کے سوتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے۔ تو میرے بھائیو فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو طاق راتیں ہیں نا، یہ نہیں کہ رمضان آیا اور طاق راتوں کو نفل پڑھ لیا، قرآن پڑھ لیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں سن لی۔ آپ جا کے بازاروں میں دیکھیں، گلیوں میں دیکھیں، ہزاروں لوگ گلیوں میں اور بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، تو ہمیں یہ سلسلہ جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں جاری رکھنا چاہیے۔ اور یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے نا، اس کی قدر میں اور آپ نہیں جانتے، یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں۔ نہ میں اس کی قدر جانتا ہوں، نہ آپ رمضان المبارک کے مہینے کا احترام جانتے ہیں۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری موجودگی میں دو آدمی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ دو آدمی، عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پھر دیکھا کہ ان دو آدمیوں میں ایک آدمی جو تھا نا، وہ بہت زیادہ نفلی عبادت کرتا تھا، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ نفلی عبادت کم کرتا تھا۔ جو عبادت زیادہ کرتا تھا وہ ایک معرکے میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، شہادت کا پیالہ نوش فرما لیا۔ دوسرا آدمی کچھ دیر کے بعد فوت ہوا۔ عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ دونوں آدمی فوت ہو گئے۔ فرماتے ہیں مجھے 3 دن مسلسل خواب آیا، ایک دن بھی آیا، دوسرے دن بھی آیا، تیسرے دن بھی آیا، کہ یہ جو دو آدمیوں نے اسلام قبول کیا تھا نا، جو پہلا آدمی زیادہ عبادت کرتا تھا اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ جنت میں نچلے درجے میں ہے، اور جو دوسرا فوت ہوا بیماری کے باعث اللہ کے پاس پہنچ گیا، اس کا درجہ جنت میں اونچا ہے۔ کہتے ہیں جب تیسرے دن خواب آیا نا، تو فی ظلال قرآن کے اندر لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 2 شخص جو تھے
जिन्होंने इकट्ठे इस्लाम कबूल किया था, फलां फलां आदमी, वो दोनों फौत हो गए हैं। मुझे इस तरह का ख्वाब 3 दिन से आ रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी वजह क्या है कि वो शहादत पाई उस शख्स ने, वो नफली इबादत भी ज़्यादा करता था, उसका दर्जा कम है, दूसरे आदमी का दर्जा ऊपर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही सवाल पूछा, फरमाया जो दूसरा आदमी था उसकी वफ़ात के बाद उसकी ज़िंदगी में रमज़ान का महीना आया था? आमिर बिन रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, सोने महबूबा आया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बस फिर वो मुकाम ले गया। ये इस कदर एहतराम वाला, मुकाम वाला, इज़्ज़त वाला महीना है। इसका ये भी मकसद नहीं है कि इस महीने तरावियाँ पढ़ लें, नमाज़ पढ़ लें, कुरान पढ़ लें, कुरान सुन लें और उसके बाद फिर बेनमाजी हो जाए। ये जो नमाज है ना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद सबसे अहम काम जो है वो नमाज है। और फ़र्ज़ तो फ़र्ज़ पढ़ने हैं ना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कंजुल अमाल में लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम को ना यहाँ एक गर्दन के ऊपर गदूद बन गई, फोड़ा जिसको कहते हैं ना, फोड़ा बन गया। बड़ी तकलीफ़, अपने रब से काल मिलाई, अल्लाह दर्द बहुत है, तकलीफ़ बहुत है। अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मेरे आदम 2 नफल पढ़ ले। 2 नफल पढ़े, कुछ शफाका हो गया। फिर राब्ता किया, अल्लाह अभी तकलीफ़ है। अल्लाह ने कहा 2 नफल और पढ़ ले। 2 नफल और पढ़े, कुछ और अफाका हो गया, लेकिन पूरी तरह आराम नहीं आया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने फिर राब्ता कायम किया अल्लाह से। तीसरी दफ़ा फिर हुक्म मिला, आदम 2 नफल और पढ़ ले। कंजुल अमाल में लिखा है, जब 6 नफल अदा कर ली, अल्लाह ने मुकम्मल तौर पे सेहत अता फरमा दी, शिफा अता फरमा दी। ये कई लोग हैं ना, गिला करते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नुस्खे बताए हैं उसके मुताबिक दुआ करके देखें, इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। उनमें एक नुस्खा ये है कि 2 नफल नमाज अदा करके बैठ जो तन्हाई में, रब से दुआ करो, या अल्लाह के नाम का सदका खैरात करके, जिस दिन ख़ास दुआ करनी हो ना, परेशानी हो, सदका खैरात करके 2 नफल पढ़ो और अल्लाह से राब्ता जोड़ो। वो सुनने वाला है, वो परेशानियों को दूर करने वाला है। ये नमाज इतनी अहमियत की हामिल है कि जिसका कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आओ अपनी बात को ख़त्म करते हुए नमाज का एक और वाक़या सुना दूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के कुछ जमात थी साथ, ये जा रहे थे किसी सफ़र पर। जाते जाते रास्ते में एक कब्रिस्तान आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ रुक गए। चलते चलते ना एक कब्र के सराहने खड़े हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना चेहरा मुबारक सहाबा की तरफ करते हुए फरमाया, मेरे सहाबा कोई जानता है कि ये कब्र किसकी है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, सोने महबूबा मैं जानता हूँ ये फ़लाँ बिन फ़लाँ की कब्र है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला इस शख्स को कब्र से निकाल कर कब्र के बाहर खड़ा कर दें और दुनिया की सारी दौलत, सोना चांदी, सारी दौलत इसके कदमों में ला के रख दी जाए, ये एक पल भी निगाह उठा के
اس مال و دولت کو نہیں دیکھے گا، یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کو ترجیح دے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں ذرا۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں، ہر چیز پر ان کا اختیار ہے۔ یہ بدر کے میدان کے اندر جب بڑے بڑے کافر جہنم واصل ہوئے تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطاب فرمایا تھا، مردوں کو خطاب فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر چکے ہیں، یہ جہنم واصل ہو چکے ہیں، آقا اب ان سے مخاطب ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے پیارے عمر، جس طرح تم میری بات سن رہے ہو نا، اس سے بہت اچھے طریقے سے اللہ ان کو میری بات سنا رہا ہے۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز وہ اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے، وہ حضرت ربیع تھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن بڑی محبت بڑا پیار آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہا ربیع مانگ جو مانگتا ہے میں اللہ سے لے کے تجھے دوں گا۔ تو دنیا کا مال و دولت نہیں مانگا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ سے مجھے جنت میں وہ جگہ لے کے دیں، جنت میں جس جگہ پہ آپ کا ٹھکانہ ہو، آپ کا محل ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر سجدے کیا کر کثرت کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے تجھے اپنے پاس جگہ لے دوں گا۔ آج ہم ویسے ہی ذلیل و خوار نہیں ہو رہا ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں نا، یہ جو ذلت، یہ جو رسوائیاں، جو پریشانیاں، یہ کاروباری معاملات، ہم سارا مدعا حکومت پہ ڈالتے ہیں، حکومت سارا مدعا ہم پہ ڈالتی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے میرے بھائیوں بڑی دیر پہلے کہہ دیا تھا، اور آج بھی اس کو آپ سوچ لیں، پرکھ لیں، دیکھ لیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، ادھر آ مسلمان تجھے میں بتاؤں، تو در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہا ہے، محمد کے قرآن کو تو نے چھوڑا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے کیے کی سزا پا رہا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ورنہ میری مسجد میں ایک صاحب ہیں، مال و دولت ان کے پاس کوئی نہیں، بس گزارا کرتے ہیں، ہے دیندار آدمی۔ آپ حیران ہوں گے جتنا مطمئن وہ ہے، میں نے مالدار کو بھی نہیں دیکھا۔ ماڑا آدمی ہے لیکن نیک آدمی ہے، اور مطمئن ہے، کبھی اس نے یہ شکوہ ہی نہیں کیا کہ مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اور میرے حالات اس طرح کے ہیں۔ اللہ کے دین کے ساتھ جب لگاؤ ہو جائے گا نا ہمارا، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکتوں کا نزول فرما دے گا۔ ہمارا تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن رہا جس طرح کا بننا چاہیے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے، برکتیں ڈال دے تو تھوڑے میں ڈال دے، نہ ڈالے تو زیادہ میں بھی نہ ڈالے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے۔ جو تھوڑا بہت بیان کیا ہے تھکاوٹ میں، طبیعت کی خرابی کے باوجود، بس اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے، اور میرے شیخ کو اللہ تعالیٰ لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے بزرگ جناب مصطفیٰ ظہیر صاحب، وہ بھی محسن ہیں، بڑے ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی آرام اور سکون عطا فرمائے، مکمل صحت اور شفا۔ بہترین خطیب تھے وہ ہمارے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔
میاں صاحب کو بھی اللہ صحت عطا فرمائے، آپ کو اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور انشاءاللہ میرا تو ایمان ہے، اس میں رائی کے دانے برابر بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی کوئی نہیں کہ انشاءاللہ ہمارا یہ بیٹھنا کبھی بھی رد نہیں جائے گا، کبھی ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ جو ہے انشاءاللہ یہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اگلے جہان میں جا کے دنیا میں بھی اس کی عزت ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ملے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا تو سیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، اے مولا ہم سب کو معاف فرما دے یا رب العالمین، ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، ہم بڑے گناہ گار، بڑے خطا کار، بڑے سیاہ کار، یا رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دے یا رب العالمین ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، جتنے مسلمان مومن اللہ بیمار ہیں، اے مولا تو شفا دینے والا ہے، اللہ تو صحتیں عطا کرنے والا ہے۔ اے مولا کریم، جتنے بھی مسلمان مومن اللہ بچے ہیں، بڑے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، اے مولا کریم سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا قاری مصطفیٰ ظہیر صاحب اور میاں صاحب کو اور حضرت صاحب، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مومن بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جتنے بھی مسلمان مومن اللہ دنیا سے چلے گئے، اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، میرے پیارے جتنے بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے میرے مولا کریم، حجاج اللہ سمدانی صاحب، اللہ ان کی پچھلے دنوں والدہ صاحبہ وفات پا گئیں، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے میرے مولا، ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، ہمارے جتنے بھی پیارے اس دنیا سے چلے گئے، ہم سے جدا ہو گئے، اے مولا کریم ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جتنے ہمارے بھائی کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنے مکان بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جتنے ہمارے بھائی کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں، اللہ ان کو اپنے مکان بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جن جن گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، اے مولا کریم وہاں خوشحالیاں پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم، جس جن گھروں میں تنگ دستیاں ہیں، اللہ تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ اے مولا کریم، جو لوگ بے روزگار ہیں، اللہ تیرے خزانوں میں کبھی کوئی نہیں، اللہ ان کے نیک، اللہ ان کو بہترین رزق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم، جتنے بھی لوگ تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، میری مائیں بہنیں، میری بیٹیاں، میرے ویر، میرے بیٹے، میرے بزرگ جتنے بھی آئے ہیں، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اے مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ اے مولا کریم، تیرے طاق راتوں کے اندر یہ بندے، یہ بندیاں، اللہ
تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کے نام اعمال میں لیلۃ القدر کی رات کا ثواب عطا فرما دے۔ اے مولا کریم اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت کے سائے اللہ برسا دے، اللہ اپنی رحمت فرما دے، اللہ مہربانیاں فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہو گئیں، جو گناہ ہو گئے، اللہ معافیاں عطا فرما دے۔ اے مولا کریم جو باقی زندگی ہے اللہ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم جتنی بھی باقی زندگی ہے اللہ زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مولا کریم میرے سمیت سب کو مکہ اور مدینہ بار بار دکھا دے۔ اے مولا کریم میرے سمیت مکہ اور مدینہ ہر مسلمان کی قسمت میں کر دے۔ اے مولا کریم ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے مولا کریم ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے مولا کریم یہ جو مرکز ہے جس میں ہم آج تیری توفیق سے بیٹھے ہیں، تیری توفیق سے حاضر ہیں، مولا کریم اس کو بنانے والے، اس کو آباد کرنے والے، اس کی انتظامیہ اگر اللہ ان میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ اے مولا کریم جو حیات ہیں اللہ ان کو لمبی صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ اے میرے مولا تیرے گھر کو جو آباد کر رہے ہیں اے مولا کریم ان کے گھروں کو آباد فرما دے۔ اے مولا کریم ان کے گھروں کو خوشیوں سے مالا مال فرما دے۔ اے مولا کریم یہ تیرا گھر ہے، تیری رضا کے لیے بنایا ہے، تیری عبادت کے لیے بنایا ہے۔ مولا کریم قیامت تک اس کو آباد فرما دینا۔ اے مولا کریم میرے شیخ حجاج اللہ سمدانی صاحب کی محنتوں کو قبول و منظور فرما لینا۔ اللہ ان کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما لینا۔ اے مولا کریم ان کی جو محنتیں ہیں اللہ قبول و منظور فرما کے اے مولا کریم ان کو زندگی میں بھی، ان کو آخرت میں بھی عزتیں عطا فرما دینا۔ اے مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما لینا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔ اوپر خواتین کو دے دیے وقار صاحب اوپر، اچھا ٹھیک ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان مکہ مدینہ۔ جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، مولا تیرا شکر کراں ایک بار جے کر دے وے، مولا تیرا شکر کراں جے ایک بار کر دے میں، اس کو جے کم لے لئی، اس کو جے کم لے لئی سامان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دینے ارمان مدینے دے، بن جاندے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے، ایک بار زیارت جو کر آئے نے روزے دی، ایک بار زیارت جو کر آئے نے روزے دی، ساری عمر نہیں دے سکتے، ساری عمر نہیں دے سکتے احسان مدینے دے، جڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے، بن جاندے نہ کدی نہ کدی
ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਮਦੀਨੇ ਦੇ।